बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 21 मार्च है और दिन है जुमे का। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है। इसमें 10 जो खवारिज थे, जो जहन्नमी कुत्ते थे, वो जहन्नुम वासिल हुए हैं और एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान कैप्टन जो है वो शहीद हो गया है। लेकिन मैं यहाँ ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, पहले भी मैं अपने वीलॉग्स में जो है वो ये बात कर चुका हूँ। अगर आप मुताला करें ना अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग का, अफ़गानिस्तान आप जानते हैं कितने सख्त लोग हैं और कैसी जंग करते हैं। 19 साल में पता है कितने अमेरिकन फ़ौजी मारे गए? 19 साल में ये तकरीबन तादाद बनती है 2600 साढ़े 2600। 19 साल में यहाँ एक हफ्ते में हमारे कितने जवान शहीद हो जाते हैं। मेरा यानी सवाल ये है कि इन नौजवानों को क्यों नहीं इक्विप्ड किया जाता पूरी तरह? इनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं दिए जाते? इनको ऐसी गाड़ियाँ क्यों नहीं दी जाती? यानी गोल्फ कोर्सेज तो बहुत बड़े बड़े हैं, बिजनेस एम्पायर भी बहुत बड़ी है, और फिर कहते हैं कि ये सारा शोहदा के नाम का है कारोबार। तो फिर इनको क्यों नहीं? अब ये कैप्टन की कितनी उम्र होगी जो शहीद हुआ है? लेकिन इनको जो है वो पूरी तरह लैस किया जाए, इनको गाड़ियां ज़बरदस्त दी जाएं, बुलेट प्रूफ। इनको 2-2 टके का सियासतदान वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है ना वो उठा के फिर रहा है, इनको भी दी जाएं, इनको भी असलत बेहतरीन दिया जाए। बहरहाल इनकी हिफाजत जो है वो ज़रूरी है, अखराजात कम किए जाएं। मैंने आपको बताया कि अमेरिका और अफ़गानिस्तान का आप अंदाज़ा कर लें। मैं आपको एग्जैक्ट तादाद भी बता दूंगा कि 19 साल में एग्जैक्ट कितने अमरीकी जो है ना वो मारे गए, आप हैरान रह जाएंगे। अगली खबर जो है वो ये है कि जो है ना ये खुश जो मुल्क है, यानी जो लोग खुश रहते हैं, उसमें पाकिस्तान एक दर्जा और नीचे आ गया है, यानी जहाँ पे लोग खुश रहते हैं। और फिनलैंड ने रिकॉर्ड कायम किया है। फिनलैंड ने लगातार 8वीं मरतबा वो पहले नंबर पे है। फिनलैंड के बाद है डेनमार्क, डेनमार्क के बाद है आइसलैंड। यानी ये मैं वो मुल्क बता रहा हूँ जहाँ लोग खुश हैं, यानी उनका कारोबार, उनकी नौकरी, करप्शन, पुलिस, हर चीज़, खेलें, ये सारी चीज़ें शामिल करके पाकिस्तान 109वें नंबर पे आ गया है। 109वें नंबर पे एक दर्जा मज़ीद नीचे चला गया है। और ये जो मुल्क हैं, ये मैंने बताया कि फिनलैंड 8वीं मरतबा मुसलसल पहले नंबर पे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, हॉलैंड, कोस्टारिका, नॉर्वे, इजराइल, लक्समबर्ग और मेक्सिको। एक ख़ास बात है इन जो है ना 10 मुल्कों में, महसूस किया आपने? जी, वो ख़ास बात क्या है? इनमें एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है। कितने पैसे हैं इस्लामी मुल्कों के पास, कितने वसाइल हैं, लेकिन जो हुकूमतें हैं, कहीं पे बादशाहते हैं, कहीं पे आमरीतें हैं, कहीं पे जो है ना हमारी तरह 2 नंबर जमहूरियतें हैं। तो ये जो है ना कहीं पे बेजा सकती है, तो कोई भी इस्लामी मुल्क इसमें जगह नहीं बना पाया। उसके बाद एटमी प्रोग्राम जारी रखा तो संगीन नतायज भुगतन होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान को, और ईरान को दिए हैं 2 माह कि 2 माह में वो सारी चीज़ें वाइंड अप कर ले। आपके सामने पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि रशिया और चाइना, इन दोनों ने ऐलान किया है कि वो ईरान के एटमी प्रोग्राम की हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका की चीखें आसमान पे पहुंच रही हैं। क्योंकि रशिया, चाइना और ईरान, इनके मुकाबले में अमेरिका कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने धमकी दे दी है ट्रंप ने। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि तकरीबन 9वां दिन है क्वेटा वो ट्रेन से जो है ना पाकिस्तान से कटा हुआ है, यानी बलोचिस्तान। और जो दिन का लॉस है
یہ پاکستان ریلوے نے بتایا ہے جعفر ایکسپریس کا وہ 24 لاکھ جو ہے وہ پر ڈے ہے، 24 لاکھ پر ڈے کا نقصان وہ پاکستان ریلوے کو ہو رہا ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ دہشت گردوں کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے جو ہے وہ ٹرین چلانی چاہیے تھی، ٹرین کے ساتھ سیکیورٹی ڈبل ہو جانی چاہیے تھی، اور ان کو پیغام دینا تھا کہ جی ہم آ گئے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری جگہ ہے۔ لیکن یونیورسٹیاں بھی بند کر دی گئی ہیں، بڑے روڈز بھی بند ہیں، اور عصر کے بعد جو ہے وہ سنا ہے عصر کے بعد کوئی نہیں نکلتا باہر۔ یہ صورتحال ہے بلوچستان کی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ برطانیہ میں نا جس طرح ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، اسی طرح ان کا ہاؤس آف کامنز یعنی قومی اسمبلی اور ہاؤس آف لارڈز یعنی سینٹ، یہ صدیوں سے جو ہے نا وہ قائم ہے۔ اور جو زبردست بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ جو ہے وہ شفیق محمد شفیق جو ہے وہ لارڈ منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے قرآن پر جو ہے وہ حلف لیا ہے۔ اب وہ ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں۔ جو ہاؤس آف لارڈ کا ممبر ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ لارڈ لگتا ہے، تو یہ لارڈ شفیق صاحب ہیں جو پاکستانی ہیں، اور انہوں نے قرآن پہ حلف لیا ہے۔ اس کے بعد پہلے کہا گیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، حل صرف سولر سسٹم میں، سولر سسٹم میں، سولر سسٹم میں۔ کیوں کہا گیا؟ سلمان شہباز کا کاروبار تھا، دھڑا دھڑ پلیٹیں 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 پلیٹیں، میرے گھر تو خیر نہیں لگا ہوا، پلیٹیں ہر کسی نے لگا لیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ سرکاری بجلی بکنا کم ہو گئی۔ اب یہ روزانہ سولر، یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے۔ مفتاح اسماعیل آپ جانتے ہیں نون لیگ کے بھی وزیر خزانہ تھے، اور پھر اپنی پارٹی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب روز جو ہے نا وہ اس پہ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں۔ جگہ بھی سولر سسٹم والوں کی اپنی ہے، پلیٹیں بھی اپنی ہیں، بیٹریاں بھی اپنی ہیں، سورج خدا کا ہے، ٹیکس حکومت لگا رہی ہے۔ اور یہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سولر کو نکارا کر دے، کیونکہ اربوں کما لیے، اربوں کما لیے، بس یہی ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم پالیسی ان کی اسی طرح ہوتی ہے نا، ڈیموں پہ دیکھ لیں، سولر 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 سولر۔ آپ یہاں پنڈی میں راجہ بازار جائیں، آپ پاگل ہو جائیں گے، پورے پورے پلادے وہ سولروں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی اس کے سامان سے، اور لوگ جو ہے نا لے رہا ہے دھڑا دھڑ۔ اور جو حکومت کر رہی ہے نا کہ جی ادھر سے ان کو مال نہیں مل رہا، بجلی بکنا کم ہو گئی ہے، تو وہ اب سولر پہ پل پڑے، روزانہ نئے ٹیکس سولر پہ، روزانہ نئے ٹیکس۔ بہرحال یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں غزہ میں 85 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور خطرناک بات یہ ہے کہ ان حملوں کو ٹرمپ کی حمایت حاصل ہے۔ پہلے جو کمپین میں بڑھ بڑھ کر رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو بہرحال جب ظاہر ہے ہم چپ بیٹھے ہیں، ہم جو ہے نا وہ موج مستی میں، دنیا کی ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک ایٹمی طاقت، اس کا 10 رکنی وفد گیا ہے اور اس نے حماس کی مذمت کی ہے، تو یعنی کون اس کو، اسے پتہ ہے پوری دنیا اس کے نیچے ہے، اور پوری دنیا میں جرأت ہی نہیں ہے، ایٹمی تو ملک میں نہیں ہے تو باقی کیا کریں گے۔ بہرحال جو اگلی خطرناک بات ہے وہ یہ کہ رجب طیب ایردوان وہ جو ہے نا مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی جو آخری مظاہرہ ہوا ہے نا ترکی میں ان کے خلاف، اور استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان سے، اس میں 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے، 10 لاکھ لوگوں نے۔ اور پھر یہ نیچر ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ رجب طیب ایردوان کو میرے خیال ہے عرصہ بھی اب کافی ہو گیا ہے، لوگ چینج چاہتے ہیں، جو ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا پیارا مصرع ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ثبات تغیر کو ہے زمانے میں، ثبات ہوتا ہے ہمیشہ، تغیر تبدیلی، یعنی ہمیشہ جو چیز رہتی ہے نا وہ تبدیلی ہے۔ ہم کتنے تنگ ہیں ان خاندانوں سے، لیکن یہاں تو بدماشی چل رہی ہے نا، ہم کچھ کر نہیں سکتے ورنہ تنگ ہے۔ ثبات تغیر کو ہے زمانے میں۔ رجب طیب ایردوان بھی اب میرا خیال ہے کافی عرصہ نکال گئے ہیں، تو ان کے خلاف بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں،
اور یہ باتیں آ رہی ہیں کہ رجب طیب اردوان جو ہے وہ کسی وقت بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ بہرحال اگر عوام ان کے خلاف ہو گئی ہے تو ان کو استعفیٰ دے بھی دینا چاہیے۔ آپ نے بڑا مشہور قصہ سنا ہوگا کہ جو ہے نا وہ کتا اب بوڑھا ہو گیا ہے، یا آپ نے قصہ سنا ہوگا لوگوں سے۔ آج میں آپ کو یہ کتاب سے اس قصے کی حقیقت بتاؤں گا۔ یہ میں قصہ نام کروں گا آج کے حکمرانوں کے۔ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، آپ نے ٹرکوں کے پیچھے دیکھا ہوگا، پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن یہ قصہ ان حکمرانوں کے نام کرنا ہے کہ پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے اور پھر اینڈ کس طرح ہوتا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد روٹی نہیں تو کیک کیوں نہیں کھاتے، وہ ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ یہ صدیوں پرانا ہے۔ یہ فرانس کی ایک ملکہ نے کہا تھا، میرینٹ نے، کہ جی روٹی نہیں ہے تو کیک کھاؤ، چاکلیٹ والے کھاؤ، ونیلا والے کھاؤ، یہ کھاؤ۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس کے بعد مسجد نبوی میں ٹک ٹاکے، بھائی ادھر چور ڈکلیئر ہو گیا، اس خاندان کا کوئی جواب ہے؟ وہ مسجد نبوی میں کسی نے نعرے لگائے تھے، اور کیا حال ہوا تھا پاکستان میں، چینل والے کپڑے پھاڑ کے باہر آ گئے تھے اور بال نوچ لیے تھے، اور وہ وہاں ٹک ٹاکیں بنا رہی ہے۔ اس عورت کی زبان سے کسی جلسے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہو، کوئی ان کی سیرت کا واقعہ سنا ہو، اس کی تقریر صرف کلیجہ چبانے والی ہوتی ہے، ادھر ٹک ٹاکیں بنا رہی ہے۔ اور سمیع ابراہیم کہہ رہے تھے اتنے مہنگے کیمرے ہیں، اتنے مہنگے کیمرے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب سارا میڈیا چپ ہے، ظاہر پتہ نہیں ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، وہ مسجد نبی میں ٹک ٹاکیں بنا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا حکومت کے لیے درد سر ہے۔ مجھے اس سوال کی یا اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان میں پتہ ہے اس وقت اندازاً کہتے ہیں 10 کروڑ موبائل ہے، یعنی موبائل زیادہ ہیں، لیکن یہ جو اینڈرائڈ موبائل جو لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا، اب وہ 10 کروڑ کس طرح عمران کنٹرول کرے؟ کبھی کس کو بلا رہے ہیں، کبھی کس کو بلا رہے ہیں، کبھی میں جو یہ ویڈیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا میں عمران کے نظریے سے متفق ہوں، میں عمران خان کو جو ہے نا وہ درست سمت پہ سمجھتا ہوں۔ مجھے کس نے کہا ہے؟ میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو سڑک چھاپ قسم کا بندہ ہوں۔ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، میرے ویلاگ سنتے ہیں، مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا، یہ میں روزی والی جگہ پہ بیٹھوں مجھے کسی نے نہیں کہا، نہ میں کبھی کسی سے ملا ہوں، نہ مجھے کبھی کسی نے ڈائریکشن دی ہے، نہ مجھے کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم ان کے حق میں بولو، میں بولوں یا نہ بولوں۔ 8 فروری کو انہوں نے 2/3 اکثریت لی ہے، حکومت ہر بندہ پکڑ۔ ہاں اس بات کے میں خلاف ہوں، وہ جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں گندی ویڈیوز، اے آئی کا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اے آئی کس طرح ہو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس مجھے نہیں پتہ کس طرح ویڈیو بناتے ہیں۔ یہ یار میں اس کا واٹس ایپ کا سٹیٹس نہیں چینج کر سکتا، وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ گندی بات ہے کہ آپ لوگ اخلاق سے گری، بیلو دی بیلٹ، کوئی بھی ہو، جرنیل ہوں، سیاست دان ہوں، کوئی بھی ہو، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں میری پوسٹوں پہ نا وہ 2-3 بندے ہیں پکے، بہت گندی گالیاں دیتے ہیں، بہت گندی گالیاں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنا روزہ آج کل تو روزے چل رہے ہیں، اپنا روزہ خراب کرتے ہیں، اپنا جو ہے نا منہ خراب کرتے ہیں۔ پکی وہ جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ دیا کریں گالیاں، اپنے لیے نہیں کہتا، ان کے لیے کہتا ہوں۔ اب رائے سے اختلاف کریں، اچھے الفاظ میں اختلاف کریں۔ یعنی ایک JUI کے بھائی نے نا داڑھی والا تھا، اتنی غلیظ گالیاں دیں، ان کو میں نے جواب دیا، میں نے کہا یار اچھا نہیں لگتا، آپ بھائی ہیں جو ہے نا وہ آپ نے سنت رکھی ہوئی ہے، اور یہ یقین کرے میں نے یہ جواب دیا تو ان کا جواب آیا کہ یار آپ نے اس طرح مجھے جواب دیا ہے، آپ نے اس طرح مجھے رسپانس کیا ہے، میں آپ کا چینل بھی سبسکرائب کر رہا ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ معذرت قبول کریں، اس بندے نے کہا۔ تو یہ سوشل پھر تو سب کو بند کر دیں، 70-80% ووٹ پڑا ہے ان سب کو بند کر دیں، یا پھر اس کا طریقہ ارشد شریف صاحب بتا گئے کہ اپنا چہرہ ٹھیک کریں، سوشل میڈیا آئینہ ہے، ججوں کو ٹھیک کریں، 26ویں ترمیم واپس لیں، لوگوں کو گھروں سے نہ اٹھائیں، عمران خان کو چھوڑیں، عمران کی بیوی کو چھوڑیں، مینڈیٹ واپس کریں، فوج اپنے دائرے میں جائے۔
کبھی کس کو، ابھی کہہ رہے ہیں علیمہ خان کو گرفتار کرنا ہے۔ او یار یہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں، کنٹرول ہو سکتا ہے؟ میری ویڈیو جو آپ دیکھتے ہیں تو کون کہتا ہے آپ کو کہ میری ویڈیو دیکھیں؟ آپ اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں نا کہ میری ویڈیو دیکھیں، میری ویڈیو شیئر بھی کریں، میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں، لیکن ویسے جو ہے نا میں کوئی گن پوائنٹ تو ہے نہیں کہ میں گن پوائنٹ پہ کہوں کہ دیکھیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا، حکومت کہتی ہے جی سوشل میڈیا، عمران کے کیا، وہ جیل میں پڑا ہے، اسے کیا پتا؟ یہ میں تقریباً 850 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ بتائیں عمران کو پتہ ہوگا؟ عمران کے پاس اتنا ٹائم ہے جتنا بڑا واضح کہ یہ ایک جو ہے نا، یہ ایک فقیر بھی میرے حق میں بولتا ہے، اس کو پتہ ہوگا؟ یہ لوگ کیا، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں، گندا کام نہ کریں، گالی نہ دیں، گندی گندی تصویریں نہ بنائیں، جو مجھے تو بنانی نہیں آتی۔ میری آپ چلے جائیں چینل پہ، میری پوسٹیں آپ دیکھ لیں جو میں کمیونٹی پوسٹ کرتا ہوں۔ ابھی کل میں نے جو ہے نا وہ ایک پول کرایا ہے کہ جو ہے نا دہشت گردی عمران خان روک سکتے ہیں، پہلا آپشن، دوسرا آپشن جرنیل روک سکتے ہیں۔ تو 98% جو ووٹنگ ہوئی ہے، 98% عمران خان۔ اب اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے پول ڈالا ہے، آپ بھی میری کمیونٹی دیکھ لیا کریں، میری کمیونٹی دیکھا کریں، لازمی آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی۔ وہاں میں نے پول ڈالا ہے 98% عمران خان۔ تو بہرحال یہ حکومت نہیں سمجھتی تو اب ہم کیا کریں؟ یہ آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، یعنی پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ٹائم کس طرح گزرتا ہے اور پھر بندے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ایوان صدر میں کتاب ہے پاکستان کے خدائی حکمران۔ آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ یا تو یہ خریدیں یا پھر نیچے کومنٹس میں لکھیں، میں یہ آپ کو پوری کتاب سنا کے رہوں گا، میں یہ پوری کتاب آپ کو وقفوں سے سنا کے رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ کتاب ایسی ہے اور غیر جانبدار بندے نے لکھی ہے، پاکستانی ہے ہی نہیں۔ ایوان صدر میں اپنے آخری دن ایوب خان یحییٰ خان سے بات کرنا چاہتے تھے، ہائے ہائے ہائے، یحییٰ خان سے بات کر، لیکن یحییٰ کو پہلے چیف بنا چکا تھا ایوب خان، اب چیف آپ کو پتہ ہے۔ تاہم یحییٰ خان نے ان کی کال کو مسترد کر دیا، فیلڈ مارشل کی، اور اسے اپنے پرنسپل اسٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل پیرزادہ کے حوالے کر دیا، پیرزادہ کے، کہ اس کو نکالو ایوان صدر سے۔ ایوب نے اپنے اے ڈی سی سے کہا کہ وہ پیرزادہ سے اس بات کی تصدیق کریں کہ جو میں نے خط لکھا تھا یحییٰ خان کو وہ خط مل گیا ہے۔ اب یہ سننا ہے، پیرزادہ نے تصدیق کی، لیکن اے ڈی سی سے کہا کہ وہ ایوب کو بتائیں، کاماز میں ہے، اگر ہم ان کے نسخوں پر اور مشوروں پر عمل کریں تو ہم بھی اتنے ہی تباہ ہو جائیں گے۔ 11 سال بعد انجام کیا ہے؟ میری جند میری جان، میری جند میری جان، جتنی مرضی ایکسٹینشن لے لیں، لوگ خوش نہیں ہیں تو بہرحال جی تباہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ میرا مشورہ لیتے ہیں تو انہیں آگے سے جواب آیا ہے، فوری طور پر صدارتی احاطے کو خالی کر دینا چاہیے اور بیرون ملک چلے جانا چاہیے۔ ہر کسی کو کہتے ہیں بیرون ملک، عمران کو بھی کہہ رہے ہیں بیرون، کیوں بھائی؟ یا کم از کم کچھ وقت کے لیے دارالحکومت چھوڑ دینا چاہیے، یا کہہ رہا ہے۔ ایوب حیران رہ گیا، ہم نہیں حیران ہو رہے، اور انہوں نے اپنے اے ڈی سی سے کہا کہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اس کے قابل اعتماد لوگ ہوں گے، کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا جو اسے اس طرح چھوڑ دیں گے، میری جند میری جان۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی نہیں جان سکتے تھے کہ بروٹس جیسے لوگ میری میز سے چھلانگ لگا رہے ہیں اور ایک دن میری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے۔ بروٹس بتایا میں نے آپ کو، اس کو پالا تھا جولیس سیزر نے، جولیس سیزر نے بیٹی بھی دی تھی، اور جب سینٹ نے فیصلہ کیا کہ جولیس سیزر کو قتل کرنا ہے، سینٹ میں جولیس سیزر گئے
اور ہر طرف سے خنجر لگنے شروع ہو گئے تو پیچھے سے بہت شدید خنجر لگا سیزر کو۔ سیزر نے مڑ کے دیکھا تو بروٹس تھا۔ انگریزی کا ایک محاورہ یو ٹو، وہاں پہ کہا تھا سیزر نے، یو ٹو، تم بھی۔ بروٹس نے، اسی سے کو تو کہتے ہیں پیٹھ میں خنجر گھونپنا، یہ بروٹس نے گھونپا تھا جو ہے نا جولیس سیزر کو، اپنے سسر کو۔ تو ایوب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے یہ بروٹس۔ بہرحال جی، ایوب نے اپنے بیٹے اختر سے کہا، ہم ان احاطوں میں اتنی شان دیکھی ہے، ہم نے ان احاطوں میں اتنی شان دیکھی ہے کہ یہ تبدیلی اس زوال کو قبول نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب جگہ ہے جو کئی لحاظ سے ظالمانہ ہے۔ سارے سن لیں، اسی گھر میں ملک نے ہمیں بڑی عزت و احترام سے نوازا، اور آج میرے عہدہ چھوڑنے کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں جن ماتحتوں کو میں نے آخری لمحے تک پالا تھا وہ عملی طور پر ہمیں باہر نکال رہے ہیں۔ ایوب خان کے اے ڈی سی نے ایوان صدر سے ان کی روانگی کو ان الفاظ میں بیان کیا، کوئی رسمی رخصتی کی تقریب نہیں ہوئی تھی، کوئی باجے یا بگل نہیں بجے، کوئی گارڈ آف آنر نہیں ہوا، صرف آنسو والے چہرے تھے۔ اس کے بعد ہاتھ ہلانے اور لہرانے کی آوازیں آئیں۔ اس کے ساتھ ایوب نے ایک جیپ کے اسکارٹ کے ساتھ شمال کی طرف سوات کا سفر کیا اور غروب آفتاب میں داخل ہوئے۔ وہ دوبارہ کبھی اقتدار کی صبح نہیں دیکھیں گے۔ ان کے اے ڈی سی ارشد سمیع خان نے مزید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب ایوب خان کے پیچھے ایوان صدر کے دروازے بند ہوئے تو تاریخ نے ان پر باب بند کر دیا۔ ایوب خان کی گمنامی اس قدر مکمل تھی کہ ان کے قائم کردہ دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ان کی یاد میں کسی اہم چیز کا نام نہیں رکھا گیا۔ اسلام آباد انہوں نے بنایا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے ظاہر ہو کہ ایوب خان اس کے بانی ہونے کے باوجود کبھی اسلام آباد میں رہتے بھی تھے۔ یہ دنیا ہے۔ ایوب خان کے کہنے پر ایک یونانی معمار نے 1960 کی دہائی میں اسلام آباد کو مرگلہ کی پہاڑیوں سے الگ کر دیا تھا، شہر بنایا۔ یحییٰ خان کو اقتدار سونپنے اور ریٹائر زندگی گزارنے کے کئی سال بعد ایوب اپنی اہلیہ کے ساتھ چہل قدمی کے لیے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی کچھ لوگ ارد گرد جمع ہو گئے اور صدر ایوب زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ یہ پھر قوم بھی اس طرح ہے۔ ایوب جذباتی ہو گئے اور ان سے کہا کہ وہ ایوب کتا ہے کہنا شروع کر دیں۔ آخری دنوں میں یہ نعرہ تھا نا، ایوب کتا ہائے ہائے۔ اسی طرح ایک بار اسلام آباد میں ایک بک شاپ پر ان کی ملاقات چند طالب علموں سے ہوئی جنہوں نے کہا کہ جناب آپ صدر کی حیثیت سے واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ ایوب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں بیٹا، کتا بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، میرے سمیت، سمجھتا کوئی بھی نہیں۔ فرعون ہو، یزید ہو، حامان ہو، قارون ہو، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ کیا حالت ہے نواز شریف کی آج کل، ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہار کے؟ ایک وقت میں اس نے 2/3 اکثریت، وہ بھی خیر 2 نمبر سے لی تھی، لیکن لی تھی۔ بہرحال اس کے بعد یہ روٹی نہیں تو کیک کیوں نہیں کھاتے؟ یہ مظاہرہ ہوا تھا فرانس میں، لاکھوں لوگ محل کے نیچے جمع ہو گئے۔ ملکہ کو انگریزی نہیں آتی تھی، وہ نعرے لگا رہے تھے ہمیں روٹی چاہیے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا یہ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا یہ روٹی مانگتے ہیں۔ ملکہ نے کہا یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اب کیوں بتا رہا ہوں، اب ذرا سنیں۔ وفاقی وزراء مملکت اور مشیروں کی تنخواہ 188% اضافے کے بعد، کتنا اضافہ ہوا ہے؟ جی درست سن رہے ہیں، 188%، 5,19,000 روپے ہو گئی ہے۔ 5,19,000 روپے تنخواہ۔ پہلے کتنی تھی؟ پہلے تھی 2 لاکھ۔ اب ملک مشکلات کا شکار نہیں ہے، خزانہ خالی نہیں ہے۔ 1 منٹ میں قانون پاس ہوا ہے، 1 منٹ میں۔ یہ وہ کیک نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ 2 کروڑ خط غربت سے نیچے۔
آج جمعہ پڑھ کے نکلوں اور باہر خالی قطار دیکھی ہے فطرانے والوں کی. اگر فرات کے کنارے کتا بھوک اور پیاس سے مر گیا، میری جند میری جان، میری جند میری جان، جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کہ کتا بھوک اور پیاس سے مر گیا تو عمر اس کا جواب. تو یہ اچھا، یہ تنخواہیں ہیں، گاڑیاں سرکاری، گیس سرکاری، بجلی سرکاری، بنگلہ سرکاری، جی فون سرکاری، ہوا سرکاری، ہر چیز سرکاری، دوائیاں سرکاری، دوائیاں. یعنی ایسے لوگ ہیں، ایک رپورٹر بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر اگر پیناڈول کا پتہ لکھ کے دے نا، پیناڈول کا پتہ، وہ بھی وہیں سے لیتے ہیں کہ چلے آپ خود لے لیں 10-12 روپے کا. اور ٹک ٹاک آپ کو بتایا ہے، اس ہندا کے منہ سے کبھی نام، خیر اس کے منہ سے اچھا بھی نہیں لگتا. کہاں آمنہ کا لال، کہاں عبد المطلب کا پوتا رمضان ہے، اور کہاں یہ گندی زبان ہے، جھوٹ بول بول. ہاں وہ ٹک ٹاک ہے، ٹھیک ہے، ادھر جو ہے نا ٹک ٹاک کے نواسیوں کے ساتھ پھر پوسٹ کر دو. یار یہ میرا ایک دوست گیا، ملنگ سے دوست ہے، میرے دوست ہیں ہی ملنگ سارے. آپ یقین کریں گے 16-17 دن جو ہے نا، یہ جتنا ویزا ہوتا ہے اتنا بیگ باندھ کے نا، بیگ اس نے رہائش نہیں لی، مانیں گے کہیں پہ رہائش نہیں لی، مسجدوں میں دھکے کھاتا رہا، مسجد نبوی، حرم، ادھر ادھر، رہائش نہیں لی اس نے. اتنے پیر سوچے ہوئے تھے جب واپس آیا ہے. اور یار یہ موقع ایک بار بار ملتا ہے، اس نے رہائش ہی نہیں لی کہیں کہ میں ادھر ہی کہیں پہ بیگ نیچے رکھ کے نا، ہر جگہ غسل خانے موجود ہیں، پانی موجود ہے، ہر آپ کو پتہ ہے سونے کی سہولت موجود ہے. باہر کسی ڈھابے سے ایک دن میں ایک دفعہ جا کے کوئی چیز کھا لی تاکہ جو ہے نا واش روم نہ جانا پڑے. وہ 16-17 دن اسی طرح آوارہ گردی کرتا رہا، عمرے پہ گیا. کیونکہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر کیا بات ہے. میرا تو دل ہی کرتا ہے، لوگوں سے سنتا ہوں، تصویریں دیکھتا ہوں، تو وہ ادھر ٹک ٹاک بن رہی. اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. لازمی ان کے لیے تحفے بھیجا کرے، یہی تحفے ہیں. کوئی درود پڑھ کے کبھی یاد آ جایا کرے. تو میری ماں باپ، کسی ویور نے لکھا کہ آپ کو ماں سے بہت محبت تھی، میں بیان نہیں کر سکتا. ماں کے ساتھ میں سارا دن بیٹھا رہتا اور مجھے بتاتی فلاں کی گھر والی رس گئی ہے سمجھتے ہیں، لڑ کے چلی گئی ہے، فلاں کے گھر بچہ ہونے والا ہے. میں کہتا امی آپ کو کس طرح پتہ ہے کہ بچہ ہونے والا ہے؟ کہتی ہے پتر بعد بچہ ہونے والا ہے. یہ وہ سارا کو یہ مجھے بتاتی رہتی تھی، وہ محلے کی ساری سٹوریاں. میرا مطلب مجھے پتہ نہیں کون یہ بیٹھی ماں. شاپ صاحب نے پتہ کیا لکھا ہے؟ آخری بات شاپ صاحب نے لکھا ہے کہ ماں جی کب پیدا ہوئی کوئی پتہ نہیں. فکرے پہ آپ نے غور کرنا ہے اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.